अस्सलाम वालेकुम। अली हसन रिजवी, आईआरसी इस्लामाबाद से। पेरेंटिंग के हवाले से आज हम मज़ीद कुछ आपको यहाँ से हेल्दी टिप्स देंगे। पेरेंटिंग पेरेंटिंग यानी तरबियत, बच्चों की तरबियत। नाजरीन, सिर्फ़ अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा देना, उनको अच्छी बुक्स मंगवा के दे देना, उनका स्कूल का बैग, लंच बॉक्स, ये चीज़ें रेडी करवा देना, उनको टाइम पे स्कूल ड्रॉप करना, टाइम पे पिक कर लेना, इट्स नॉट इनफ। यहाँ पे वालदैन का रोल ख़त्म नहीं हो जाता। इसके बाद भी एक दुनिया है, बच्चों की तरबियत, और वो ज़िम्मेदारी खालिसतन वालिद और वालदा पे है। उस तरबियत में हम एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, उनको डायरेक्टली ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जैसे दादा दादी, नाना नानी, ताया, चाचू, चाची, फुप्पा, ये सब बाद के रिश्ते हैं। These are all part of extended family. But immediately the father and mother both are responsible for the upbringing and grooming of the children. वो दौर गया, वो सुहाना दौर गया जिसकी अक्सर बातें होती हैं कि गली मोहल्ले तो ऐसे होते थे जैसे कि एक घर है, दरवाजे खुले रहते थे, कोई किसी के घर में जा सकता था, सब एक दूसरे की बड़ी कदर किया करते थे, बड़ी रिस्पेक्ट होती थी। शायद ही किसी गली के मोहल्ले के दरवाजे की कुंडी लगी होती थी। बच्चे एक दूसरे के घरों में चले जाया करते थे और काफ़ी देर भी गुजार लिया करते थे। वालदैन को एतबार होता था कि हमारे बच्चे जहाँ भी गए हैं वो सेफ़ हैं, महफूज हैं। वो दौर गया, अब वो दौर नहीं है। अब हम ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते कि हमारे घर का बच्चा अगर मोहल्ले में कहीं जा रहा है तो वो बहुत सेफली वापस भी आ जाएगा। अब वक्त बदल गया है, और क्योंकि वक्त बदल गया है, जराइम बदल गए हैं, जराइम करने के तरीके नित नए निकल आए हैं। ओवरऑल सोसाइटी में, माशरे में फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है। लोग पता नहीं किस किस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड बैठे हुए होते हैं, और अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाल दें अल्लाह जानता है। सो वो अब जो जुमले हमारे बड़े बुज़ुर्ग बड़े शौक़ से अदा करते थे और हमें सुनाया करते थे, वो एक मख़सूस दौर था नाज़रीन, वो गुज़र गया है। ये 1980 का 90 का दौर था, ये गया। हमने भी वो वक़्त देखा है कि वाक़ई जब गलियों में, मोहल्लों में घरों को ताले नहीं लगे होते थे, कुंडियाँ नहीं लगी होती थीं, घर का मेन दरवाज़ा खुला रहता था, कोई किसी के घर भी जा सकता था। सब दूसरे घरों की माँओं बहनों की ऐसे इज़्ज़त किया करते थे जैसे कि अपने घर की माँ बहन की इज़्ज़त की जाती है। बच्चे गली में खेला करते थे और सेफ होते थे, और सारे गली के बच्चे मिल के खेलते थे। मगरिब होती थी, बच्चे अपने अपने घर चले जाते थे। वालिदैन को मालूम होता था कि छोटे बच्चे, नाज़रीन मैं बात कर रहा हूँ छोटे बच्चे, चौथी पाँचवीं क्लास के बच्चे, और गली में खेलते थे। कोई ग्राउंड है, कोई पार्क है, कोई खाली प्लॉट है, वहाँ पे आराम से खेलते थे। और वालिदैन बड़े पुरसुकून होते थे, सैटिस्फाइड होते थे कि बच्चा करीब ही है, खेल रहा है और आ जाएगा टाइम पे वापस। लेकिन ये सुहाना दौर गुज़र गया है। अब मुआशरे में भेड़िए बैठे हुए हैं इंसान के रूप में, और कब कौन सा नफ्सियाती मरीज़ क्या कर बैठे हम नहीं जानते। ज़हनी तौर पर अगर कोई शख्स
کسی فرسٹریشن سے گزر رہا ہے، اس کے ذہن میں کیا خیالات چل رہے ہیں، وہ سمٹمز ظاہر نہیں ہوں گی اتنی آسانی سے. کوئی بخار نہیں ہے کہ کسی کو بخار ہے تو وہ ڈاکٹر کے جائے گا اور علاج کروا لے گا، یا کسی کو کوئی زخم نکل آیا، کوئی کٹ نکل آیا، کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو وہ ڈاکٹر کے جائے گا. ذہن میں کیا چل رہا ہے کیا پتہ لگتا ہے؟ حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہیں. اوپر سے کیا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی ہیں. اب جو بچے دن کا ایک ٹائم 6 گھنٹے 7 گھنٹے اسکول کالج میں گزارا کرتے تھے وہ بھی گھر پہ ہوتے ہیں. اب جب بچے گھر پہ ہوتے ہیں تو ان کو قید تو نہیں کیا جا سکتا نا. انہوں نے کوئی چیز بھی خریدنی ہے، بازار دکان تک بھی جانا ہے. اور ناظرین یہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا میں ایسا ہے کہ بچے اپنے پیرنٹس سے کچھ پیسے لیتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے جا کے آئس کریم ہے، ٹافی بسکٹ ہے، یہ خریدتے ہیں جا کے. اور اپنے گھر کی قریب ترین دکان، ہم یہاں پہ اس کو کریانہ سٹور کہتے ہیں، باہر اس کو کارنر شاپس کہا جاتا ہے. تو ضروری نہیں کہ صرف بہت بڑے بڑے شاپنگ مال سے جا کے چیزیں خریدی جاتی ہیں. گلی محلے کے جو کارنر شاپس ہوتی ہیں، جو چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی رہائش کے قریب ترین ایک چھوٹی سی ایسی دکان مل جائے جہاں بچوں کی، آپ کی ضروریات زندگی کی چیزیں ڈور سٹیپ کے قریب ترین مل جائیں. ہر چھوٹی چیز خریدنے کے لیے بڑی شاپنگ مال پہ نہ جانا پڑے. لیکن اس کے اندر اب لائعمل بدلنا پڑے گا. یہ سلوشن ہے. میں نے مسئلہ آپ کو بتا دیا، بیان کر دیا. اب سلوشن کیا ہے، حل کیا ہے؟ حل یہی ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور. احتیاط ضروری ہے. ہم کس کس پہ نظر رکھ سکتے ہیں، کس کس کو سدھار سکتے ہیں، ناممکن ہے. لیکن ایک کام ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے بچوں کو کوشش کر سکتے ہیں جہاں تک پاسبل ہو سکے سیفٹی میں رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو گھر سے نہ نکلنے دیں، ضرور نکلنے دیں، ان کا حق بنتا ہے. بچے ہیں، سارا دن قید تو نہیں رہ سکتے. اسکول کالج بھی آج کل بند ہیں، تو باہر تو نکلنے کا دل کرے گا بچے کا، اور اس نے چیز بھی لینی ہے. آئس کریم کھانی ہے، ٹافی کھانی ہے، بسکٹ کھانا ہے، چپس لینے ہیں، جوس لینا ہے، اور یہ بچہ جائے گا باہر سامان خریدنے کے لیے. بچہ محلے داروں کے گھر بھی جائے گا، بچہ ٹیوشن پڑھنے بھی جائے گا. اس کو قید کر کے گھر میں نہیں رکھ سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گزارش یہ ہے ماں باپ سے، پیرنٹس سے، کہ آپ پرسنل سپرویژن کو بڑھا دیں. ذرا آئے دن واقعات ہو رہے ہیں اور بڑا دل دکھتا ہے. بڑے بڑے انسان کے روپ میں درندے بیٹھے ہوئے ہیں اس معاشرے میں. پچھلے کچھ دن پہلے اسی طرح کا ایک واقعہ سرگودا میں بھی پیش آیا، جہاں ایک چھوٹی سی بچی بالکل گھر کے قریب کارنر شاپ پہ جاتی ہے چیز لینے کے لیے. اس کو کسی بہانے سے اوپر والی منزل پہ لے جاتے ہیں. کون ہے ہمیں نہیں پتا، وہ ادارے اپنی انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں. لیکن ہوا کیا وہ بتا رہا ہوں. اس کو ریپ کیا جاتا ہے، اس بچی کو، اور اس ڈر سے کہ وہ بچی ریپ کرنے والے کا نام کسی کو نہ بتا دے، اس کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہ کر دے، اس سے بڑا بروٹلی مار دیا جاتا ہے. اور ٹاپ فلور پہ اس کی ڈیڈ باڈی کو رکھا جاتا ہے کہ جب اندھیرا ہوگا تو رات کے اندھیرے میں کسی چیز میں ڈال کے اس کو ڈسپوز آف کر دیں گے، جیسے کہ کوئی کوڑے کا بیگ ہوا، انسانی جان نہ ہوئی. بڑا دکھ ہے، بڑا افسوس ہے، ایسے واقعات ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں. اس کا سلوشن یہی ہے کہ آپ ذرا اپنی پرسنل ذمہ داری سمجھیں. اب غلطی کہاں ہوتی ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور بڑی معذرت کے ساتھ والدین سے. والد
یا گھر کا کوئی بڑا کیا کریں گے کہ بچے کو پیسے پکڑا دیں گے کہ جاؤ اپنے لیے چیز لے آؤ، کیونکہ خود ان کو باہر نکلنے میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے۔ کون اٹھے، بچے کا ہاتھ پکڑے، بازار تک لے کے جائے، اس کو چیز دلائے، پھر واپس آئے، باہر گرمی بہت ہے، آرام کر رہا ہوں، یا اگر گھر کا سربراہ کام پہ گیا ہوا ہے تو گھر میں جو اور کوئی بڑا ہے، کوئی خاتون ہے، وہ اپنی ڈیوٹی نہیں سمجھتے کہ ہمیں بچے کے ساتھ بازار تک جانا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسے دے دیے تو ہماری ڈیوٹی پوری ہوگی۔ رانگ۔ اس کو تھوڑا سا اسٹریٹجی کو بدل دیں۔ آپ پیار کرتے ہیں اپنے بچے سے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے اس کو چپس، بسکٹ، ٹافی، آئس کریم لے کے دینی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اب اس میں تھوڑی سی پرسنل ایفرٹ شامل کر لیں۔ پیسے بچے کے ہاتھ میں دیں تاکہ اس کو کانفیڈنس بھی تو ہو نا، اپنی مرضی سے اس نے چیز خریدنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ چلیں اور ایک نظر رکھیں۔ دیکھ لیا دور سے وہ دکان ہے، بچہ وہاں گیا ہے چیز لینے کے لیے، آپ کھڑے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن 2-4 قدم اگر گھر سے باہر نکل آئیں گے، تکلیف تو ہوگی آپ کو، چاہے آپ والد ہیں یا والدہ ہیں یا گھر کا اور کوئی بڑا ہے۔ لیکن اس چھوٹی سی تکلیف کے پیچھے ایک بہت بڑا سانحہ روکا جا سکتا ہے۔ یہ واحد حل ہے ناظرین۔ یہ میں بتا رہا ہوں، صرف پاکستانی معاشرے کی بات نہیں ہے، یہ دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے۔ سیکشولی فرسٹریٹڈ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کب وہ کیا کر بیٹھیں کچھ پتہ نہیں، موقع کی تلاش ہے۔ خدا را اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اکیلے بازار مت بھیجیں، ساتھ چلے جائیں، کچھ قدم پہ کھڑے ہو جائیں، اس پہ نظر رکھیں، اور جب اس نے چیز لے لی، چینج اس کو پیسوں کی واپس مل گئی، بچہ بھی سیٹسفائی ہو گیا کہ مجھے مما نے، پپا نے پیسے دیے، میں اپنی مرضی سے چیز لے لی، اور اس پہ نظر رکھی، بے شک گلی کے کونے میں کھڑے ہو جائیں، اور دیکھا جب بچہ دکان سے چیز لے کے نکل آیا تو اس کے ساتھ ساتھ گھر تک واپس آ جائیں۔ اتنی تو ڈیوٹی دے سکتے ہیں، اتنا تو بنتا ہے والدین کا۔ آپ کے بچے ہیں، آپ ان سے پیار کرتے ہیں، ان کی تعلیم پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، ان کے کپڑے جوتوں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، ان کو گھمانے پھرانے لے کے جاتے ہیں، تو جہاں اتنی تھوڑی سی ایفرٹ کی بات آتی ہے تو یہ سستی کیوں والدین کی طرف سے؟ یہ سوال ہے۔ ایک چھوٹی سی سستی اپنی روٹین میں سے نکال دیجئے، 2 قدم گھر سے باہر پیدل چلے جائیں بچے کے ساتھ دکان تک، اس کو سامنے دور سے کھڑا دیکھ لیں، اس نے چیز لے لی، بحفاظت اس کو واپس اپنے ساتھ لے آئیں۔ That's it. آپ کا بچہ کہاں ٹیوشن پڑھنے جاتا ہے، کبھی خود بھی چلے جائیں، دیکھ لیں جا کے کون سا کمرہ ہے، کون سا اس کا وہ ٹیوشن سینٹر ہے، کون ٹیوشن پڑھاتا ہے یا پڑھاتی ہے، وہاں کون بچے آتے ہیں، ذرا نظر رکھیں۔ بلائنڈلی بچوں کو چھوڑ دینا اس دور میں بے وقوفی ہے۔ اچھا، میں آپ کو فرام کرمنل پوائنٹ آف ویو سے ایک چیز سمجھا دیتا ہوں ناظرین، آج پیرنٹس کو، والدین کو، بہت سارے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے آپ کے۔ جس نے کوئی واردات کرنی ہوتی ہے نا، وہ جگہ دیکھتا ہے، ماحول دیکھتا ہے، اور اگر اس کو یہ پتہ لگ جائے نا کہ کوئی لک آفٹر کرنے والا ہے، کوئی آتا ہے، کوئی پوچھ پرتیت کر کے جاتا ہے، آف اینڈ آن چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے، وہ شخص جس نے کوئی بہت بڑا جرم کرنا ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سا ڈر جاتا ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کو اوپن گراؤنڈ نہیں ملتا۔ آپ کرمنلز کو اوپن گراؤنڈ نہ دیجیے۔ دیکھیں ناظرین، اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ سڑک پہ پولیس والوں نے چیک پوائنٹ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں، ایک ایک گاڑی کو جھانک کے دیکھ لیا، رات ہے تو ٹارچ مار کے دیکھ لیا، کسی گاڑی کو روک لیا، آئی ڈی کارڈ پوچھ لیا، کسی کا لائسنس دیکھ لیا، کسی گاڑی کے کاغذ چیک کر لیا، اور باقی جا رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹا سا جو پولیس چیک پوائنٹ ہے وہ وہاں پہ
ایگزیکٹ جو کوئی کرمنل ہے اس کو کیچ کریں گے. لیکن ایک چیز ہے، اگر کوئی مجرمانہ سوچ رکھتا ہے، اس کے کوئی مجرمانہ ارادے ہیں، اس کے ذہن میں ایک چیز ہوگی کہ وہاں پہ پولیس چیک پوائنٹ لگا ہوا ہے، شاید وہ اپنا ارادہ بدل دے، ایک بہت بڑا حادثہ ہونے سے بچ سکتا ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور. احتیاط ضروری ہے. دیٹس اٹ. آپ بچوں کو پارک لے جایا کریں، زو لے جایا کریں، نیچر میں کہیں لے جائیں، بازار لے جائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مہنگے مہنگے ریسٹورنٹس میں لے جانا ہے اور مہنگے مہنگے ان کو چیزیں خرید کے دینی ہے. ان کو تھوڑی دیر کے لیے آؤٹنگ پہ لے جایا کریں، پیدل لے جائیں، موٹر سائیکل میں لے جائیں، گاڑی میں لے جائیں، جو آپ کے پاس ٹرانسپورٹ ہے اس پہ لے جائیں. کچھ نہیں تو پیدل پیدل ایک سیر کروا کے لے آئیں. بچہ انٹرٹین ہو جاتا ہے. اس کو تھوڑا سا ماحول بدلنا ہوتا ہے. وہ گھر میں سارا دن رہتا ہے. اس کو شام کو تھوڑی دیر کے ساتھ اپنی مدر کے فادر کے ساتھ، کوئی بڑا ہو گھر کا، اس کے ساتھ اس کو باہر بھیج دیں، چکر شکر لگا کے آ جائے، بس اب وہ راضی ہے. لیکن بلائنڈلی آپ بچے کو گھر سے باہر بھیج دیں اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ بازار تک بھی جائے گا اور سارا معاشرہ بہت اچھا ہے، لوگ بہت اچھے ہیں، وہی پرانی ویلیوز جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ ایک محلہ جو ایک گھر کی طرح ہوتا تھا، ایک خاندان کی طرح ہوتا تھا. ناظرین، وہ دور اب چلا گیا. اب جاگ جائیں. ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس معاشرے میں. کل کو کسی اور کی بچی کے ساتھ ہوا ہے، آج میرے اور آپ کے گھر تک بھی یہ بات آ سکتی ہے. ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. خدا را جاگ جائیے. جہاں آپ اپنے پیار کا اظہار اور اتنے اچھے طریقوں سے کرتے ہیں، تو جب بات آتی ہے 2 قدم ساتھ چلنے کی تو پلیز تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں اور اپنے گھر کے بچہ بچی جہاں باہر تک جا رہا ہے 2 قدم اس کے ساتھ چل لیں. یقین کریں، اگر کوئی ایسا شخص باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کے عزائم اچھے نہیں ہیں، کچھ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ گھر کا کوئی بڑا ساتھ ہے، وہ پیچھے ہٹ جائے گا اور ایک بہت بڑا حادثہ ہونے سے رک سکتا ہے. میں اگلے کسی پروگرام میں آپ کو مزید سیفٹی ٹپس دوں گا پیرنٹس کو، خاص طور پہ آج کل کی سوسائٹی میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو کیسے سیف رکھ سکتے ہیں اور اپنے پیار کا اظہار بھی ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.